अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के ब्यूरो रिपोर्ट प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रफ़त सईद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी हम बात वही धरने ही करेंगे, क्योंकि मौजू इस वक्त जो सियासी बहस पर सबसे ज़्यादा जिस पर गुफ्तगू हो रही है वो मौलाना फजलुर रहमान का और अपोजिशन जमातों का धरना, मार्च, जो भी आप उसे कह लें वो है। आज खासी इसमें डेवलपमेंट हुई। आज जो है रहबर कमेटी का इजलास भी हुआ, तमाम रहनुमा यकजा थे, मगर उसके बावजूद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें महसूस हो रही थी वो इस बात की कमी ज़रूर महसूस हो रही थी कि मौलाना के धरने पर जो बुनियादी तौर से जो मेजर सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिक नहीं है, ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। उनकी राय नहीं है कि इसको ज़्यादा तूल दिया जाए, लेकिन मौलाना अपनी बात पर फ़िलहाल डटे हुए हैं और उन्होंने एक खिताब भी किया। अपने खिताब में बड़े वाज़ेह तौर से उन्होंने कहा, अपने कारकुनों को ये हिदायत की कि वो यहाँ जमे रहें, डटे रहें, बैठे रहें, और अगली मंजिल की एक बात उन्होंने की। तो इससे दो बातें निकलती हैं कि अगर वो एक मंजिल की बात करें, इसका मतलब है कि शायद 2 से 3 दिन में वो इसको वाइंड अप कर देंगे और अगली जो मंजिल की एक बात कर रहे हैं कि कोई और प्लान देंगे वो अपने कारकुनों को, और इस तरह से उनको एक फेस सेविंग भी मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत का रवैया है वो भी खासा सख्त नज़र आया। अगर शाम में बयानात का आप जायज़ा लें तो आपने असद उमर साहब के बयानात भी देखे होंगे, आपने परवेज़ खटक के बयान भी देखे होंगे। कोई लचक नज़र नहीं आती दोनों जानिब, न मौलाना फजलुर रहमान की तरफ न तहरीक इंसाफ की तरफ। लेकिन जब एक दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो फिर एक बात सामने ज़रूर आई कि बातचीत का रास्ता फिर खुलता हुआ नज़र आया, और यकीनन अब कोशिश यही हो रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं और इधर जो है रहबर कमेटी है उसकी भी मुशावरत साथ साथ जारी है, और जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उसमें भी अभी टाइम बाकी है, तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो एक अजीब पेचीदा सी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए हमारे चारों ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से अनवार हाशमी हमारे साथ हैं, पेशावर से फरजाना अली हमारे साथ हैं, और कोयटा से मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा तारिक साहब आपसे। तारिक साहब, ये जो डेवलपमेंट हो रही हैं इस्लामाबाद में रहबर कमेटी के मामले में, हर चीज़ रहबर कमेटी की तरफ जाती है, और उसमें कोई ऐसा मूड पीपल्स पार्टी और नून लीग का लग नहीं रहा कि वो धरने के ऊपर इत्तेफाक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मौलाना को फेस सेविंग कैसे मिलेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह की कैफियत है जिस तरह की आज से चंद दिन पहले था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI इस तरह से खेल रही थी कि जैसे शायद वो एक दूसरे से मुतफिक नहीं है। अल्टीमेटली आपने देखा कि वो मार्च जो था वो इस्लामाबाद में पहुंचा, अपनी जगह पर आकर बैठ गया, और जो कल और आज स्टेज पर सारी सियासी जमातें, सारी क़यादत जो थी वो मौजूद थी। यानी पहले मरहले में कामयाबी से वो वहाँ आकर बैठ गए। अब दूसरे मरहले की बात है कि क्या वो डी चौक जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या वो धरना देंगे या नहीं देंगे। लेकिन मैंने कल भी अर्ज किया, धरना तो इस वक्त दिया हुआ है, धरना दे के बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद की डी चौक या फैजाबाद तो एक माजी के बाद वाकयात की वजह से अब सिंबल बन गए हैं कि शायद एहतजाज सिर्फ डी चौक में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कश्मीर हाईवे है जिसके ऊपर इस वक्त आज़ादी मार्च बैठा हुआ है, इसका 3 दिन से बंद होना और आइंदा बहुत दिन के लिए बंद होना कोई छोटी बात नहीं है। ये शहरा वो है जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद को KP से मिलाती है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को नए एयरपोर्ट से मिलाती है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद को वो मोटरवे के लिए लाहौर से मिलाती है। तो अगर इस शहरा पर भी ये जो JUI है और उनके बाकी लोग हैं वो बैठे रहे तो ये भी कोई छोटी बात और हुकूमत के लिए मामूली इम्तिहान नहीं होगा। ये शहरा मुकम्मल तौर पर बंद है। कंटेनर जो है वो किसी प्लॉट में नहीं लगा, किसी मोटरवे, किसी वो मेट्रो के डिपो में लगा हुआ, उस शहरा के ऊपर लगा, और शहरा 3 दिन से बंद है। तो इसको आपको तो दादा लगा लें कि अगर ये यहाँ पर भी बैठ गए और ब्लफ खेलते रहे डी चौक का, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सी जमातें हैं, आज जब उनका इख्तलाफ, आज जब उनकी डिस्कशन हुई है तो इस बात पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये एहतजाज खत्म करना है, ना इस बात पे कोई इख्तलाफ है कि एहतजाजी तरीक नहीं चलानी है। हाँ, एहतजाजी तहरीक के बहुत से रास्तों पर, बहुत से तरीकों पर इत्तेफाक की राय है और इस पर डिस्कशन हुई है। क्या ये छोटी बात है कि आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में अकरम दुआनी ने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों की बात हुई है, इस तहरीक को आगे फैलाने के लिए शटर डाउन की बात हुई है और लॉकडाउन की बात हुई है और सड़कों पर बैठ के सड़कें बंद करने की बात हुई है। यानी बजाय एक ऑप्शन के अपोजिशन 4 ऑप्शन पे जा रही है। और ये भी याद रखिए कि वो पीपल्स पार्टी और वो मुस्लिम लीग नून जो कि 15 महीने पहले असेंबलियों में जाने के लिए बड़े बेचैन थे और मौलाना साहब कहते थे कि इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था। आज वो इज्तिमाई इस्तीफों की बात कर रहे हैं
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تحریک ہے، جو اصلاحی تحریک ہے، یہ بجائے کسی ایک نقطے پہ یا کسی ایک سمت پہ جانے کے بہت سی سمتوں میں جا رہی ہے، جو کہ زیادہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا خطاب آپ نے سنا ہوگا، مولانا صاحب نے کہا، اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہید باندھ رہے ہیں اس احتجاج کو اگلے 2-4 دنوں میں وائنڈ اپ کرنے کی، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج کے بعد اگلے میدان میں، پھر اس سے اگلے میدان میں اور پھر اس اگلے میدان میں لے کے جائیں گے، اور اپنے جو الٹیمیٹ گول ہے بقول ان کے استعفے دینے کا، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ تحریک جو ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے یا اچانک کوئی موڑ کاٹ کے ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ کسی دھرنے کے حق میں ہے، اور نہ ہی بیچ اور جانے کا مولانا صاحب نے اعلان کیا۔ انہوں نے ایک اچھے سیاستدان کی طرح مجمع کے موڈ کا اندازہ لگایا اور مجمع کو بٹھائے رکھنے کے لیے، اس کو مجتمع رکھنے طارق کے صاحب لیے۔ یہ بتائیے مجمع کا موڈ کیا لگتا ہے؟ آپ وہاں گئے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، کچھ مجمع کا موڈ کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اکثریت وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، 100% درست ہے۔ 99% لوگ جو جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مستقل، وہ صرف JUI کے ہیں۔ باقی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج میں پورے شہر میں گھومتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا پتہ کہ پولیس کی غفلت ہے یا کیا ہے، پورے شہر میں 10-10, 15, 5-5, 10-10 کی ٹولیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اگر کہیں ان کو کوئی اشارہ ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے یا بہت سے لوگوں کے لیے کسی ایک جگہ پر پہنچ کر کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ موجود ہیں، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک اپنا ویڈیو بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ تبلیغی اجتماع سے فارغ ہو گئے ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں مل سکی تھی، وہ بھی پہنچے، تو وہ تو ابھی بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج اور کل پہنچے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کل جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا صاحب اور ان کے ساتھی، میرا یہ خیال ہے جاتی، اگر یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ کسی نہ کسی حد تک وہ ایک جسے اسموک سکرین ہے اس کے طور پر مختلف طرح کے بیانات دے رہی ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ جو فیصلے کریں گے وہ متفق ہو کر متفق ہو کر کریں گے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہاشمی صاحب آپ بتائیے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے رویے، ان کا جو انداز سیاست ہے، اس پہ خاصی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو ذرا کسی اور تناظر میں لیا جا رہا ہے کہ وہ شاید نہیں چاہ رہے ہیں، وہ ابھی بھی آنا نہیں چاہتے تھے لیکن ایک مجبوراً انہیں آنا پڑا۔ کیا موڈ ہے مسلم لیگ نون کا؟ کیا لگتا ہے آپ کو واقعی اتنی سنجیدہ ہے مسلم لیگ نون اس سارے معاملات میں شرکت کرنے کے لیے جو مولانا جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، یا صرف یہ سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کا کیا سوچ ہے، اس کو میں اپنی اس بات کے اینڈ پہ جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اب آپ فالو اپ پہ بات کریں نا، تو کل رات جو ISPR کا بیان آیا ہے جی وہ بہت واضح تھا کہ اپنی سیاست کو اب میں ہمیں انوالو مت کرو اور اداروں سے دور رہو، آپ کو سیاست کی اجازت ہے۔ اس میسج کے بعد، اس ڈیولپمنٹ کے بعد آج مولانا کا موڈ آپ نے دیکھا ہے، ان کا بیانیہ بھی کچھ تبدیل ہوتا نظر آیا ہے۔ وہ 2 دن میں استعفیٰ مانگ رہے تھے، ورنہ اس کے بعد وہ انتشار کی بات کر رہے تھے۔ آج انہوں نے میسج دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کارکنوں کو راضی کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے ایک تو تحریک کو تسلسل کا نام دیا ہے کہ تحریکیں ایک تسلسل کا نام ہوتی ہیں۔ پھر جیسے طارق صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اگلا میدان ہوگا، پھر اس سے اگلا میدان ہوگا اور پھر اس سے اگلا میدان ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں آہستہ آہستہ کسی بہانے یہاں سے تو اٹھنا پڑے گا، لیکن ایک دم اٹھ کے گھر جانا مشکل ہوگا، لہٰذا وہ احتجاج کی طرف جائیں گے۔ وہ شہروں کو تھوڑا بہت لاک ڈاؤن کرنے کی جائیں گے، کچھ وہ سڑکوں کو، مختلف اضلاع کی سڑکوں کو بلاک کرنے کی طرف جائیں گے، اور اس انداز میں کارکن اپنے اپنے گھروں کے قریب پہنچ جائیں گے، تو اس طرح ڈسپرس ہونا ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ مد نظر رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ کمیٹی نے، دورانی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اب آپشن ہے کہ ہم استعفے بھی اسمبلیوں سے دے سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، لیکن یاد رکھیں وہی شہباز شریف، آصف زرداری جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر یہ آپشن ان کو کرنا ہوتا تو الیکشن کے فوراً بعد وہ بڑی دھاندلی کا الزام لگا کے اسمبلیوں سے استعفے بھی دے سکتے تھے اور حلف بھی نہ اٹھانا چاہتے تو نہ اٹھا سکتے تھے، جس کی وجہ سے PTI کی گورنمنٹ بحران کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں آنا چاہتی ہیں۔
نہیں بالکل نہیں آنا چاہتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ 1.25 سال بعد ملک جس طریقے سے بحرانی کیفیت میں اقتصادی لحاظ سے بھی اور دیگر امور بھی ایسے ہیں کہ آپ بتائیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ابھی حکومت لے کے یا الیکشن لڑ کے کیسے دوبارہ الیکشن کے لیے میدان میں آ سکتی ہے. اگر فرض کرو وہ اس ایڈونچر میں ناکام ہو گئے تو سمجھو کو پی ٹی آئی کی ٹوٹل گورنمنٹ جو ہے اس کو 7 سال کے لیے مل جائے گی. تو اس لیے آصف علی زرداری اور شہباز شریف ابھی اس سٹیج پہ نہیں آ سکتے. ابھی تو ان کے خاندان جس طرح کیسز میں ہیں وہ تو اگلا الیکشن لڑنے کے ابھی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لہٰذا مولانا صاحب کو جن اپوزیشن پارٹیوں نے ایک دشمن سمجھ کے حریف سمجھ کے دباؤ کے لیے جو لائے تھے اس کو اب راستہ دیں گے آہستہ آہستہ اضلاع کی طرف احتجاج لے کے. آج کا جو اشارہ جس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے. بڑا واضح اشارہ تھا ان کا وہ تقریر میں نے بھی ان کی سنی تھی. وہ میدان کی بات کریں, میرے خیال میں میدان اسی لیے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگلے میدان کا راستہ دکھا کر یہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے. فرزانہ آپ کی طرف آتا ہوں, یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو رویہ ہے وہ خاصا سخت ہے, اور میرے خیال میں اگر ایک مذاکراتی ٹیم بنی تھی تو میرے خیال میں مذاکراتی ٹیم اس قسم کی گفتگو نہیں کرتی ہے. اگر مولانا سے بات چیت کر کے اس معاملے کو سمیٹا جاتا, اس طرح کی گفتگو نہ ہوتی, بیانات نہ آتے, اداروں کی بات نہ ہوتی تو بہتر ہوتا. آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف اب اس مرحلے پر آگے بڑھ کر کوئی پھر دوبارہ سے بات چیت کر کے مولانا کو یہاں سے ان کو ایک فیس سیونگ دینے والی بات جو ہے وہ کر سکے گی یا نہیں کرے گی, یا دونوں طرف اسی طرح تناؤ رہے گا؟ دیکھیں, پچھلے 24 گھنٹے میں معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ضرور ہوئے ہیں. جس طرح سے باقی دو ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک طرف باتیں تھوڑی سی اداروں کی طرف چلی گئیں, پھر خود جو حکومتی ٹیم ہے یا سربراہ ہیں خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ گئیں تو ظاہر ہے غصہ بھی ہے. پھر جو حکومتی ٹیم ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے بات کی گئی ہے کہ خان صاحب کے گھر جا کر ان کو گرفتار کر سکتا ہے یہ موب, تو اس پر وہ کورٹ جانے کی بھی بات کر رہے ہیں. بغاوت کا مقدمہ ان پہ ہونے کی ایک بات بھی ہو رہی ہے. جی بالکل. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ پیچیدگیاں تو پیدا ہو گئی ہیں. دیکھیں رفعت صاحب, مولانا صاحب اتنے ہزاروں لوگوں کو جب لے کے وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ تو اس لیے تو ہرگز نہیں گئے نا کہ ایک دن جا کے وہ تقریریں کریں گے, سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر چپ اپنی بات بتا کے چپکے سے اٹھ کے گھر چلے آئیں گے. یقیناً وہ بھی تو کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں نا. وہ جس کو آپ فیس سیونگ کا نام دے رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو انہیں بھی ملنا چاہیے. آخر اتنے ہزاروں لوگوں کو وہ جواب کیا دیں گے؟ تو موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے رابطہ, کوئی بات چیت, کوئی ریلیف یا کوئی اس طرح کے ان کے جو مطالبات تھے اس کو بھی ایک تقویت مل جائے, کوئی ایسا لگتا ہے آپ کو موڈ حکومت کا خاص طور؟ دیکھیں, ظاہر رویے تو بہت زیادہ ایسے سخت, ہر چیز جس طرح دکھ رہی ہے کہ پس پس آج اگر آپ کمیٹی کے معاملات کو دیکھیں اور انہوں نے جو پوائنٹ, تو لگ یہی رہا ہے کہ واپسی کا ایک آپشن سامنے کم از کم مجھے تو نظر آ گیا ہے. تو وہ جو ایک پیغام تھا جو کہا جاتا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ پلان اے, پلان بی, پلان سی اور ڈی کی جو باتیں ہو رہی تھی, اس میں میرا خیال میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور مجھے واپسی کا جو امکان ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی عزت بھی رہ جائے اور معاملات اس حد تک نہ جائیں کہ ظاہر ہے مولانا صاحب بھی اور باقی جمہوری پارٹیاں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی کہ جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹی جائے, لیکن ظاہر ہے ایک سخت قسم کا میسج دیکھ کر وہ ضرور اٹھیں گے. اچھا فرزانہ, ایک مختصراً یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر جس طرح کا ایک میسج جو وزراء کی عادت ہے تحریک انصاف کے, اگر مولانا اٹھ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ان کو یقیناً رہبر کمیٹی کو تجویز دیتی ہے, تو پھر جو بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ مزید پرووک نہیں کرے گا؟ دیکھیں, وہ تو دونوں طرف سے ہے نا, وہ کوئی ایک طرف سے تو نہیں ہے. آپ مختلف پروگرامز میں دوسری طرف کی باتیں سنیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے, لیکن ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جو آج مجھے رہبر کمیٹی کی جو میٹنگز اور پھر اس کے بعد علیحدہ جرنلسٹوں نے جو
لوگوں سے بات کی ہے, مختلف پارٹیز کے لوگوں سے بڑوں سے بات کی ہے جو رہبر کمیٹی کا حصہ تھا. تو اگر آپ ان کے بیانات میں دیکھیں تو وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار نظر آئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بھی چاہیں گے کہ وہ پارلیمنٹ انفیکٹ سینٹ والا معاملہ ہو جائے؟ وہ تو نہیں چاہیں گے نا. تو اس لیے یہ چیز کہ ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے کہتے رہیں گے, یہ اپنی بات کرتے رہیں گے. اب میں ایک بار پھر کہوں گی کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو لے کے آئے ہیں تو انہیں تسلی بھی تو دینی ہے. ان کے باتوں کا جواب سخت ترین آئے گا دونوں طرف سے. جو اپوزیشن ہے وہ بھی سخت ترین جواب دے گی, ظاہر ہے حکومت تو دے گی ہی, لیکن در پردہ جو معاملات طے ہو رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک. مجیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مجیب صاحب بہت بڑی تعداد میں پارٹیسپیشن تھی بلوچستان کی طرف سے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا خاصا ماحول بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا واپسی کی کال دیتے ہیں تو کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا جو ان کے کارکن, ان کے حامی یا ان کے فالوور جو ہیں, ان کی سوچ میں, یا آئندہ جو میدان کی وہ ایک بات کر رہے ہیں اس میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ جا سکیں گے کارکن؟ ظفر صاحب, کچھ چیزیں میڈیا والے بھی بھول جاتے ہیں کہ دھرنا سیاست شروع کس نے کی تھی, کیسے وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر نکالنے کی باتیں بھی ہوئی تھی. اس وقت کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا, فیض آباد کا دھرنا بھی دیکھا. آج تحریک انصاف والے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا, لیکن اس میں جو باتیں تحریک انصاف سے متعلق ہیں اس کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں. تو چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہاں پہ اگر مولانا فضل الرحمان کو آپ نے واپس بھیجنا ہے تو کم سے کم آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مولانا صاحب جو لشکر کشی کرنے آئے ہیں, کوئی بھی جمہوریت پسند اس کی حمایت نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ طاقت کے زور پہ استعفیٰ لیں. اس کے لیے جمہوری طریقے موجود ہیں, اسمبلیوں سے استعفے دیں, احتجاج کریں, جو بھی طریقہ وہ اپنائیں وہ کریں. لیکن اس وقت پہ تحریک انصاف کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ اگر آج یہ دھرنا, یہ مارچ غلط ہے, جو لینگویج مولانا فضل الرحمان نے استعمال کی تھی وہ غلط ہے, تو 2014 میں جو کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا. وہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ غلط تھا, ہم غلط تھے, ہم نے غلطی کی تھی, ہم نے یہ کام کیا تھا, ہم نے غلطی کی تھی. مولانا صاحب آپ اسے نہ دہرائیں. لیکن مجھے پاکستانی سیاست میں اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں تو بہت آئیڈیل صورتحال ہو جائے کہ لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں. ظفر صاحب وہی تو نہیں کر رہے, اسی لیے تو معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں نا. اس معاملے کو آپ دیکھیں کہ بلوچستان اور کے پی سے بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا کہ استعفے کے بغیر نہیں آنا. اب مولانا صاحب کو فیس سیونگ چاہیے نا, اگر انہوں نے وہاں سے جانا ہے اور کسی اگلے میدان کا انتخاب کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہی کام کرے گی. تحریک انصاف کے جو بیانات آ رہے ہیں وزیر اعظم کے, ان کے وزراء کے, اس وقت پہ وہ مناسب نہیں ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے, بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے. جو غلطی میں ماضی میں ہو چکی ہیں اس کا اعتراف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی مثالیں تو نہ دینا کہ وہ درست تھا. اگر وہ درست تھا تو پھر آج غلط کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اگر یہ معاملہ کوئی بھی پاکستان کے عوام, ایون جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ طاقت کے زور پہ استعفیٰ لیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آج یہ مولانا فضل الرحمان نے کیا, کل جو دوسری گورنمنٹ آئے گی اس کے سامنے پھر یہ مسئلہ پیش ہوگا. تو یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیا جائے. اس کے لیے طریقہ موجود ہے. وہ استعفے بھی ہو سکتے ہیں, وہ احتجاج کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ طریقہ کار اپنایا جائے. یہ جتھے بٹھا کے یہ مسائل کا حل نہیں. اور مولانا صاحب کو اپنے لوگوں کو بھی قائل کرنا ہوگا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں کسی اور میدان کی طرف اس جنگ کو لے جانا ہوگا. یہ دھرنے دے کے بیٹھ کے جو ماضی کی روایتیں اگر وہ غلط تھے تو آج یہ خود بھی غلط ہے. ٹھیک. مجھے ہم ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. بیورو رپورٹ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بیورو رپورٹ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. موضوع وہی ہے, دھرنا مولانا فضل الرحمان. یہی ٹاپک ہے اس وقت ملک میں, ملک کی سیاست میں یہی منظرنامے پر نظر آ رہا ہے. طارق صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم ایک بات کر رہے تھے ابھی بریک پر جانے سے پہلے, جو کہ سبھی لوگوں نے ایک بات کی کہ رویوں کی ایک بات ہو رہی تھی. تحریک انصاف کے وزراء کے بیانات سخت ہیں, ان کا لب و لہجہ
اچھا نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور آج بھی جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں میاں اقبال صاحب، ان کا بیان سامنے آیا. انہوں نے جس لب و لہجے میں گفتگو کی، انہوں نے محمود خان اچکزئی، ان کا کردار، ان کے رابطے، پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کا ذکر کیا، اسفندیار ولی کے والد ولی خان کا ذکر کیا، ان کے ماضی بتائے. تو اگر اس طرح کی سیاست ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی مفاہمت، کوئی راستہ، کوئی بات چیت، کوئی سیاست اس طرح سے چل سکے گی؟ دیکھیں، میں نے کل بھی نہایت مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ جس طرح کا طرز سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں خود کوشش کر کے پرووکیشن کی جاتی ہے، اور وہ پرووکیشن کو بڑا فخر سے پھر بتایا بھی جاتا ہے اور اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے، اور وہ اس بات پہ کوئی بہت دفاعی رویہ اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پاپولرٹی ہے، جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جو سیگمنٹ آف لائف ہمیں پسند کرتا ہے، وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف یہاں تک پہنچی ہے پاپولرٹی کی اس بات پر. تو مطلب یہ ڈیمانڈ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کی ڈیمانڈ ہے ان کا جو کیڈر ہے، اس کے بارے میں خیال ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو چاہے جتنے بھی وزراء جن کے آج سارے دن ٹویٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، تو وہ تو پرووکیشن سے بھی اگلی سٹیج ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح آج نیوز پہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا مختصر سا، بابر وان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے تیاری کر لی ہے اور میں منڈے کو پٹیشن کر رہا ہوں مولانا صاحب کے بیانات پر کہ جی انہوں نے گرفت کی بات کیوں کی ہے اور بغاوت سے تشبیہ دی ہے اور دہشت گردی کا کہا ہے انہوں نے. تو اس طرح کے مقدمات اگرچہ سیاستدانوں کے لیے کوئی نئے نہیں ہوتے. مولانا فضل الرحمان صاحب جب اس اسٹیج تک پہنچے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے اور ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے ہر سیاستدان کو کس طرح کے مقدمے بازی وغیرہ ہوگی. وہ تو کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس طرح کی مقدمے بازی، اس طرح کی پٹیشن وغیرہ کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ جو ٹاکس ہیں ان کا کوئی فیوچر بہت روشن ہوگا. ایک طرف جو یہ جو مذاکرات کی کمیٹی ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے، اور دوسری طرف اپوزیشن بھی ظاہر ہے میڈیا کے کنزمپشن کے لیے کہہ رہی ہے اور کہتی رہے گی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دروازے کھلے ہیں، سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مذاکرات کہیں بہت زیادہ آگے نہیں جانے، اور الٹیمیٹلی یا تو اپوزیشن کو کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، یا احتجاج کے نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے، یا اس کی اور سمت دینی پڑے گی، یا وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ ابھی ایک آپشن ختم ہو گئی ہے کہ وہ کل جا رہے ہیں یا پرسوں جا رہے ہیں یا 2 دن کے بعد جا رہے ہیں. میں نے پہلے بس کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں آگے جا کے بیٹھیں. آج میں وہاں گیا تھا، کل بھی گیا تھا، میں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ لوگوں کے موڈ کو تبدیل کرنا اتنا آسان ہوگا لیڈرشپ کے لیے کہ اچانک وہ بیٹھے بیٹھے کہیں گے کہ چلے واپس چلے، اپنا سامان باندھے، لوگ چل پڑیں گے. لوگ باقاعدہ طور پر تھوڑی دیر بعد باقاعدہ وہاں نعرے بازی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ ڈی چوک جانا ہے، بیٹھنا ہے، دھرنا دینا ہے اور اپنے مطالبات منوانے ہیں. تو وہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی طریقہ کار، کوئی سمتیں کوئی اور طے ہو جائیں. تو مذاکرات کا تو مجھے لگتا ہے جو آپ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کا کوئی فیوچر بہت روشن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے خود اپنے طور پر یہ طے کرے کہ انہوں نے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا ہے یا اس کو کوئی اور سمت دینی، پھر شاید یہ کوئی واپسی کی صورت ہو سکے. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، آج جو ہماری اطلاعات ہیں مولانا صاحب اس بارے میں ابھی ڈٹرمن ہے اور وہ اشارے دے رہے ہیں، انڈیکیٹر دے رہے ہیں، اس بات کے انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ ابھی وہ یہاں پر بیٹھیں گے اور وہ احتجاج کو جاری رکھیں گے. ان کا بھی آج کی جو تقریر ہے اتنی ہی پر اعتماد تقریر تھی جتنی کل تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کل تک کا انتظار کرنا چاہیے. کل شام کو جب پرسوں ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کی پھر ایک مزید ڈیڈ لائن دے دی جائے. اس کا بھی ڈسکشن ہوا ہے، ایک دفعہ اور ڈیڈ لائن دے کے تو پھر وہ انتظار کریں گے. اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے کہ ڈی چوک اگر نہیں جانا تو تھوڑا سا آگے بڑھا جائے. میں اشارتاً کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ پارا کی بات بھی ہوئی ہے، شاید 0 پوائنٹ کی بات بھی ہوئی ہے. تو ابھی سچویشن جو ہے بڑی جسے کہتے ہیں کہ فلوئڈ ہے، کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی. ٹھیک ہے، حتمی طور سے اب تک کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. انور ہاشمی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد کچھ صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ مولانا کے لب و لہجے میں بھی کوئی تبدیلی آئی، کوئی اس کا بھی اثر پڑا ہے جو اداروں کے حوالے سے جو بات کی تھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے؟ دیکھیں رفعت صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، جتنے ذمہ دار حلقے ہیں انہوں نے اس چیز کو تو بالکل نوٹ کیا اور وہ اتفاق کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو 2 دن آئے ہیں اس اسلام آباد میں،
اور آپ ایک دم ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے ایک سیاسی گورنمنٹ ہے, آپ اپوزیشن ہے اور یقیناً سیاسی گورنمنٹ ہی آپ کا ٹارگٹ ہونی چاہیے, تو آپ نے سارا کچھ سائڈ پہ رکھ کے ڈائریکٹلی جو ہے آپ اداروں کی طرف ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے آج تبدیلی نظر آئی ہے, اور ان کو یہ اس نقطے پہ نہیں آنا چاہیے تھا, بالکل نہیں آنا چاہیے تھا, اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. اب اصل اس کی طرف آ جاتے ہیں نا کہ جیسے دوسرے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا مسئلہ بھی وہی ہے. گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 1% بھی ان کے پاس ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فیس سیونگ دے سکیں. کس چیز کی فیس سیونگ دے سکیں؟ فرض کرے استعفیٰ تو پاسبل نہیں ہے, اس لیے وہ انکار کر رہی ہے گورنمنٹ کی کمیٹی. آپ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی فضل الرحمان صاحب آلو اور پیاز کے ریٹ ہم کم کر دیتے ہیں, آپ دھرنا اٹھا کے لے جائیں. یہ مطالبہ بھی مولانا صاحب کا نہیں ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی برانی کیفیت میں لے آئے ہیں. ایک مثال دینے کی اجازت دیں کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری کا پہلا دھرنا تھا آصف علی زرداری کے خلاف سردیوں میں, تو اس وقت کم از کم وہ ایک ایسا مطالبہ لائے تھے کہ یہ ملک کا جو نظام انتخابات ہے یہ فیئر نہیں ہے, جس کی وجہ سے صحیح قیادت سامنے نہیں آتی, وہی خاندان سامنے آ جاتے ہیں. تو چلو ان سے بات ہو سکتی تھی کہ جی بالکل ہم ایک فیئر الیکشن کا نظام لانا چاہتے ہیں, تو وہ کوئی ایسا جواز بنتا تھا. ابھی مولانا صاحب کے مطالبات اس طرح کے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو بہت ٹائم لگے گا, اگر جس کو آپ فیس سیونگ کہتے ہیں, کہ الٹیمیٹلی آ جا کے مڈ ٹرم الیکشن کرا دیتے ہیں. جی اگر اپوزیشن اتنا پریشر کر رہی ہے, آپ سینٹ سے بھی استعفے نہ دیں, اسمبلیوں سے بھی استعفے نہ دیں, تو ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ میں نہیں الیکشن سمجھتا. کی ایک بات تو کر رہے ہیں, آپ کو کہیں ایسا موڈ لگتا, تحریک انصاف کے رہنماؤں سے تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان میں سے کسی ایک مطالبے پہ بھی راضی ہوں گے؟ اور جی بالکل, دیکھیں بالکل بات یہ ہے کہ میں تو ایک مثال دی ہے, مڈ ٹرم الیکشن بھی ابھی کوئی جواز نہیں بنتا, لیکن اگر کوئی ایسا مطالبہ ہوتا تو اس پہ شاید گورنمنٹ سوچ سکتی. لیکن اس وقت گورنمنٹ کے پاس بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی کوئی ٹھوس طریقے سے مطالبات لے کے نہیں آئی. اس میں گنجائش ہوتی کہ کم از کم مزدور کی سیلری اتنی کرنے کا اناؤنس کیا جائے, مہنگائی کی شرح 15% کم کی جائے, بجلی کے ریٹ واپس لیے جائیں, کوئی ایسی باتیں ہوتی تو 80 اور 20 کی پرسنٹیج سے کوئی مطالبات جو ہے آگے بڑھ سکتے تھے. اس لیے مشکل کیفیت میں مولانا نے اپنے آپ کو بھی پھنسایا ہے, حکومت کو بھی پھنسایا ہے. اب اس میں درمیانی راستہ پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے زیرک سیاستدان رہ گئے ہیں. وہ تو خود ہی زیرک سیاستدان شمار ہوتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, تو وہ خود ہی فرنٹ لائن پہ آ گئے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کو آپ کہا کرتے تھے کہ وہ بھی بہت ہی پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ خود زیر عتاب ہیں. تو اس کیفیت میں اسد عمر رہ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ آج ہی استعفے دے دو, اندازہ کر لیں آپ. اور دوسری طرف آپ ایک چھوٹے منسٹر میاں اسلم اقبال کی مثال دے رہے ہیں, جس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ اس اپوزیشن کے رہنماؤں کے باپ دادا پہ انگلی اٹھانے شروع ہو گئے, جس کو میاں افتخار نے آج جواب دے دیا ہے. تو اس انداز میں آپ امیچورٹی آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے. کیا صورت نکلتی ہے؟ عجیب ہی کیفیت میں جو ہے وہ یہ سارا دھرنا اور اپوزیشن کا احتجاج داخل ہو گیا ہے. ٹھیک, آپ نے کہا کہ عجیب ہی کیفیت ہے, تو میرے خیال میں اسی کیفیت پہ بات کرتے ہیں. فرزانہ سے فرزانہ جس کیفیت میں تحریک انصاف مبتلا ہے اور جو اس کے وزراء نظر آتے ہیں, اور تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا امپیکٹ آ سکے گا اس صورتحال سے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ مولانا اگر یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو کیا کے پی کے میں جو ان کا اثر و نفوذ ہے یا ان کے جو فالوورز ہیں اس پہ بھی کوئی فالوئنگ میں فرق پڑے گا, اور آئندہ جب وہ کال دیں گے تو اس طرح سے لوگ ان کے ساتھ نہیں آ سکیں گے؟ کوئی آپ کو ایسا لگا یا دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی فالوور کی بات ہے اور فالوئنگ کی بات ہے تو وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی بات کر چکی ہوں کہ جو انہیں جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ باقی پارٹیاں ہوں یا خاص طور پر تحریک انصاف نہ ہو اور مولانا فضل الرحمان یا جمعیت کی پارٹی جو ہے وہ بس سے اقتدار آئے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے اس لیے کہ یہ خلافت لائیں گے. اور پھر جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں اچھا خلیفہ کون ہوگا, تو وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اب میں نے یہ صرف آپ کو ان کے منہ کی ایک مثال دی ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے کمیٹڈ, کتنے ڈیووٹڈ اور وہ اس نظریے پر کس طرح جڑے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے.
تو وہ آج اٹھ کے چلے جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، پھر 1 سال بعد آ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو یقیناً کچھ لے کے اٹھیں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آج جو انہوں نے پریس بریفنگ کی ہے اس میں انہوں نے 2-3 آپشن اور ڈال دیے ہیں جی. تاکہ ہم جائیں تو کیا کیا کچھ کرتے ہوئے جائیں، اور وہی والی بات ہے کہ کرتے کرتے پھر سے اپنے گھر کے پاس پہنچ جائے. اب بات یہ ہے کہ اس کو فالو کیسے کیا جائے گا یا اس پہ عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، کیا باقی جو پارٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی، یہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو وقت سارے لوگ اس کا جواب چاہ رہے ہیں. لیکن مجھے باقی پارٹیاں جو ہے وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہیں. باقی جہاں تک بات آپ کا سوال کہ مولانا فضل الرحمان کے فالوورز، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے، جب تک مولانا فضل الرحمان ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. ٹھیک. میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح جوش و جذبے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نکلے، آج ایک خبر اور بھی آ رہی تھی کہ جو حافظ حسین احمد ہیں اور مولانا شیرانی جو ہیں یہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں سارے معاملے میں. کیا یہ اطلاع درست ہے یا کہیں کوئی اس طرح کا اختلاف بھی ہے کوئی خود جمعیت علماء اسلام میں؟ رفعت صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، JUI میں قطعی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، محاذ بانٹے گئے ہیں مختلف. آپ دیکھ رہے ہوں گے حافظ حسین احمد کو میڈیا کے محاذ سے نمایاں رکھا گیا ہے، وہ ایک اعتدال پسند رہنما تصور کیے جاتے ہیں اور وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات توجہ سے سنی بھی جاتی ہے اور وہ ایک دم جذباتی نہیں ہوتے اور وہ اپنے لینگویج بھی ان کی بہت مناسب ہوتی ہے، اس لیے ان کو زیادہ میڈیا کے محاذ سے رکھا جاتا ہے. ایسی ناراضگی کوئی نہیں ہے. مولانا شیرانی بھی وہیں موجود ہیں، البتہ اسٹیج پہ وہ نہیں دکھے، لیکن اختلافات کی نوعیت قطعی نظر نہیں آ رہی. ہمیں بلوچستان کے جو رہنما وہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. تمام لوگ ایک ہی اس پہ متحد ہیں کہ جو فیصلہ ان کے قائد کا ہوگا وہ اس پہ عمل کریں گے. رہبر کمیٹی کو اختیار دیا گیا ہے، وہ معاملات کو طے کر رہی ہے. پھر جس طرح بھی معاملات ہوں گے وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے لے کے گئے کہ ہم نے استعفے کے بغیر نہیں آنا، تو ظاہر ہے وہی بات ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کچھ ٹھوس قسم کی چیزیں چاہیے ہوں گی. اور طارق چودھری صاحب نے صحیح کہا کہ جو مولانا کی ڈٹرمنیشن ہے وہ بلوچستان کے جو JUI کے رہنما ان کی باتوں سے بھی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئے، فی الوقت تو نہیں گئے، کم از کم 2-4 دن تو یہ معاملات اور آگے جائیں گے اور جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی 2 دن کی تب دیکھا جائے گا کہ وہ اگلی کال کیا دیتے ہیں. ایک بات اور بتائیں مجھے کہ آپ جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری پارٹی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، جس طرح دیگر پارٹیوں نے دھرنے سے اختلاف کیا ہے، جلسے میں شرکت کی پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی، اور اب وہاں بیٹھنے پہ اصرار نہیں کر رہے، تو کیا خود مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں بھی کوئی ایسی رائے موجود تھی جنہوں نے تجویز دی ہو کہ نہیں ہمیں اس طرح دھرنا نہیں دینا چاہیے؟ کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ نہیں، یکسو ہے، ون مین شو ہے، فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا ہی چلے گا؟ نہیں، یہاں پہ بالکل مختلف ہے. JUI کا جو طریقہ کار ہے ان کے ضلعوں پہ چل رہی ہوتی ہے صرف تنظیم سازی، اور ضلع کا امیر بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہ یہ معاملات طے کرتا ہے، وہ اپنے کارکنوں سے بات کرتا ہے، وہ پھر آگے اختیار دیتا ہے، وہ ہی آگے سارا لے کے چلتا ہے. انفرادی کوئی نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے اگر کہہ دیا، نہیں، ان کو پیچھے پوری اپنی تنظیمی سپورٹ حاصل ہے. جہاں تک بات ہے لوگوں کی مختلف سیاسی جماعتوں کی، یہ پہلے وہ مارچ پہ راضی نہیں تھی، یہ تو رفعت صاحب ایسا لگ رہا ہے کوئی بلف گیم ہو رہا ہے، جو لوگوں کو دکھایا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ جا رہا ہے. پہلے کہا جاتا ہے کہ مارچ میں نہیں آئیں گے، استقبال نہیں ہوگا، پھر وہ آ کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دھرنے میں نہیں ہوں گے، پھر دھرنے میں ان کے لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، دھرنے کا نام پہ نہیں بیٹھے ہوتے، آزادی مارچ کے نام پہ بیٹھے ہیں. صرف بلف گیم ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اختلافات ہیں، لیکن رہبر کمیٹی میں سارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ایک گیم پلان کا حصہ ہے جس سے معاملات کو اور زیادہ الجھایا جا رہا ہے. جو دوسرا فریق ہے وہ اس مخمصے میں ہے کہ وہ مضبوط ہو رہا ہے، یہ اختلاف ہے ان کے درمیان، ایسا بظاہر دکھایا جا رہا ہے، اندرونی طور پہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی حکمت عملی ہے حزب اختلاف کی جماعتوں کی، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ بیٹھنا، اس سے ایک احساس یہ ہو کہ اندرون خانہ اختلافات ہیں، وہ اس چیز کو میرے خیال میں لے کے چل رہے ہیں. آپ غالباً یہی کہنا چاہ رہے ہیں.
جی رفت صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اس ابہام سے فائدہ اٹھائے گی اپوزیشن. اسی معاملے کو لے کے چل رہی ہے. تحریک انصاف کے وزراء اور ان کے جو رہنما ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں. ٹویٹر پہ آ کے وہ اس اختلافات کو اچھل رہے ہیں, لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلم لیگ نون استقبال کے لیے پنجاب میں اتنی مؤثر نہیں تھی تو وہ ایک جلوس کی شکل میں آ بھی گئی شہباز شریف کو لے کے. وہاں پہ تقریریں بھی ہو گئیں, وہاں پہ کہہ بھی دیا کہ ہم نے اس حکومت کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد اب یہ شوشہ اچالا گیا کہ جی وہ دھرنا میں نہیں شریک ہوں گے. تو یہ 2 دن گزر گئے, یہ دھرنا ہی تو ہے, اسی میں تو وہ شریک ہیں. نام اس کو آزادی مارچ کا دے رہے ہیں, تو یہ دھرنا ہی, بیٹھے تو ہوئے ہیں لوگ وہاں. بے شک ان کی نمائندگی کم ہے لیکن ہے, بہرحال موجود ہے. بلوچستان سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی کی جماعت کی بڑی نمائندگی ہے. بلوچستان سے ANP کا بڑا قافلہ گیا, ان کی بڑی نمائندگی ہے. ان پیپلز پارٹی بلوچستان کی نمائندگی ہے. نیشنل پارٹی آصف بزنجو ڈاکٹر مالک کی پارٹی, ان کی نمائندگی ہے. لوگ تو ان کے ساتھ موجود ہیں, اگرچہ وہ کم ہے لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ایسے حکمت عملی کا حصہ معلوم ہو رہا ہے کہ معاملات کو الجھایا جائے اور فریق جو ہے صرف یہ سوچتا رہے کہ وہ اتنے, اس کے مخالفین اتنے مضبوط نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا طارق, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کیونکہ اب چلتے چلتے ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے, میں صرف یہ پوچھوں گا کہ اب آؤٹ کم کیا لگتا ہے آپ کو, مطلب کس طرح سے سمٹے گا؟ معاملات خراب ہوں گے, بہتری کی طرف جائیں گے, یا اس کے بعد ایک نئے احتجاج کے اعلان کے ساتھ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ کیا آپ محسوس کریں, کیا اب تک کی جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں, جو آپ نے دیکھا؟ دیکھیے میں نے تو پہلے ہی درج کیا کہ جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں, آج جو رابطے ہوئے ہیں, ان کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو بھی 5 یا 6 ایک سیٹ آف پروپوزل ہے وہ پارٹی ہیڈز کے پاس جائے گا, اور پارٹی ہیڈز فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے کون سی آپشن لینی ہے. یعنی اس پہ جو کنٹینیوشن آف یہ جو موومنٹ ہے وہ جاری رہے گی, لیکن اس کا طریقہ کار شاید مختلف ہو سکتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ کیا حالات خراب ہوں گے, تو دیکھیے حالات خراب تو اب فیصلہ کرنا ہے ظاہر دونوں فریقین نے. مجھے یوں لگتا ہے کہ بلکہ مجید کی بات سے مجھے ایک تاثر ملا کہ شاید لگتا یہ ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ اپوزیشن اعلان کرے کہ وہ ڈی چوک کی طرف آنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ ڈی چوک کے آنے سے روکنے کے لیے شاید کوئی انتظامی جو ہے پہلو کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے اس میں بڑے سینئر سیاستدان ہیں, بڑے سلجھے ہوئے, اور ابھی تک ان میں سے کسی نے کوئی پرووکیشن نہیں کی. تو شاید ایک ایسی کوشش ہے یہ تاثر دے کے کہ وہ ڈی چوک کیوں نہیں آ رہا ہے, وہ ڈی چوک کیوں نہیں آ رہا ہے, شاید کوئی ان کو ڈی چوک لانا چاہتا ہے. میرا بھی خیال کہ اپوزیشن کو ایسا اقدام کرے گی جس کے ذریعے سے کوئی گڑبڑ پیدا ہو. سب کو پتا ہے کہ گڑبڑ جو ہے صرف پاکستان اور فیڈرل کیپٹل جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اپوزیشن کہہ چکی ہے کہ وہ سیاسی طریقے سے اپنے مطالبات بنانے کے لیے سیاسی راستے اور سیاسی طریقے اختیار کرے گی. کوئی جو ہے اس وقت لڑائی جھگڑا, ڈنڈا, آنسو گیس اس آپشن کی طرف نہیں جا رہا. ٹھیک. ہاشمی صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اتنا سپارک موجود ہے, یا اتنی قوت آپ کو لگتی ہے کہ وہ, جس مولانا نے تو ثابت کر دیا, وہ اپنے فالوورز کو لے کے بھی آ گئے, جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا. کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی اس قسم کا پاور شو کر سکے, یا فی الحال ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے؟ رفت صاحب, میں ان کا اصل کردار اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کنکلوژن کیسے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ شرمندہ ہو کہ یہ دھرنا واپس چلا جائے گا. حکومت کو اتنا تنگ کرے گا کہ حکومت کو جھکنا پڑے گا. اب وہ پوزیشن جب آئے گی تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ شہباز شریف بلاول کے مشورے سے کردار ادا کریں گے, اور حکومت کو پھر وہ موقع دیں گے اس بحران سے نکلنے کا. اور وہ جو کردار اینڈ پہ ادا کریں گے جس میں مولانا کی بھی عزت رہ جائے گی, لیکن اس کے بینیفیشری ہوں گے بلاول بھٹو اور شہباز شریف. یہ اسد قیصر صاحب جو روابط کر رہے ہیں شاید وہ اسی سلسلے ہی کڑی ہے. جی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں, یہ اس کا آغاز ہے. ٹھیک, تو پھر آپ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ سب حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس دھرنے کے بینیفیشری ہے تو وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. لیکن پاکستان اب کسی محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور جو اس وقت سچویشن اسلام آباد میں وہ بہت زیادہ عرصے برقرار بھی نہیں رکھی جا سکتی. آج کے بیورو رپورٹ پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ڈالنس اور